ये सूरत ज़ुबानी सुननी है क्या? जी। ये सूरत ज़ुबानी याद करनी है। हम्म, नहीं, ये टेस्ट तो आपका जो है इंशाल्लाह मैं सवालात की शक्ल में सवालात दूंगा आपको। जी यानी तो ओरल भी हो सकता है, ओरल भी जो है सबसे अलग अलग सवालात भी हो सकते हैं। जी उस्ताद, ये ओरल ज़्यादा मुनासिब रहेगा आपके लिए इंशाल्लाह। ये हुआ ज़्यादा मुनासिब रहेगा इंशाल्लाह। ज़बानी, जी, ज़बानी मुनासिब रहेगा जी। जी जी ताकि हर तरह के सवालात से जो है वाक़फ़ियत हो जाएगी आपको भी। सबको जी जी अलग-अलग सवालात रहेंगे तो इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मैं अभी ज्वाइन हूँ, आप बता सकते हो आप क्या बता रहे थे अभी? नहीं, कुछ भी नहीं बताया अभी मैं, वही टेस्ट के बारे में बता रहा था कि टेस्ट जो है अभी टेस्ट के लिए तो शायद तैयार नहीं है कोई भी। तो इंशाल्लाह हम आगे का पढ़ लेंगे बोलकर मैं बताया। टेस्ट के लिए इंशाल्लाह फिर कोई दूसरा वक़्त इंशाल्लाह देखेंगे, मुनासिब वक़्त इंशाल्लाह रखकर टेस्ट जी भी इंशाल्लाह उस्ताद। होगा। जी। अभी जो है हमारा पारायम जो है ख़त्म हो चुका है ना? पारायम जो आखिरी पारा है कुरान का, जी ख़त्म हो उस्ताद, चुका है। जी। इसके बाद अभी कौन-सी सूरत है, कौन-सी सूरत पढ़ने वाले हैं हम, पता है आपको? सूरह हुजूरात उस्ताद। नहीं, उससे पहले सूरह मुल्क, इंशाअल्लाह जी, सूरतुल मुल्क। सूरह जी। मुल्क। जी, सूरतुल मुल्क जी, बारकल्लाहु फ़ीक। उससे पहले इंशाअल्लाह सूरतुल मुल्क पढ़ेंगे, ठीक है? सूरतुल मुल्क पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह सूरतुल हुजरात हुजरात भी पढ़ेंगे, क्योंकि सूरतुल हुजरात में अहकाम, बहुत ज़्यादा अहकाम आपको मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले जो है सूरतुल मुल्क ये जो है आसान रहेगा इंशाअल्लाह। तो इससे फ़ारिग होने के बाद इंशाअल्लाह हम सूरतुल मुल्क भी पढ़ेंगे, सूरतुल हुजरात भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये सूरतुल मुल्क अभी जो है हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। सूरतुल मुल्क ये भी जो है मक्की सूरत है ना? ये भी मक्की सूरत है। तो जी मक्की उस्ताद, सूरतों का मौज़ू क्या रहता है अक्सर? मैं क्या बताया था, मक्की सूरतों में अक्सर क्या बयान किया जाता है? किन उस्ताद ये चीज़ों के बारे में होता है? अल्लाह की पहचान, इस्लाम की पहचान, जी, तौहीद के बारे में, जी। अल्लाह और कौन है, अल्लाह की सिफत भी उस्ताद। जी, और अगर सबका जामे टोटल सबको मिलाकर अगर बोलेंगे तो 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में जो है मक्की सूरतों में अक्सर आता है। कि मक्की सूरतें अक्सर जो है उस्ताद जी 3 बातें होती हैं। जी, हाँ बोलिए? ये अंबिया और उनके कौमों के कहानी। जी हाँ, वो भी होता है, जी। अगर उसको भी मिलाएँगे तो जामे जो है 3 बातें हैं, ठीक है? ये एक जो है ईमान बिल आखिरह, पहला फर्स्ट जो है तौहीद रखिए, ठीक है? पहला तौहीद होता है, तौहीद के बारे में होता है। फिर जो है ईमान बिर रसुल, रसूलों पर ईमान, रसूलों के बारे में। तो इसमें जो है नबियों के वाक़यात, किस्से सब जो है पूरा आ जाता है, ठीक है? ईमान बिर रसुल, फर्स्ट तौहीद था, ईमान बिल्लाह यानी ईमान बिल्लाह, और दूसरा जो है ईमान बिर रसुल, रसूलों पर ईमान के सिलसिले में होता है। और तीसरा जो है ईमान बिल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर ईमान, अल ईमानु बिल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर ईमान, ठीक है? ये 3 बातें जो है अक्सर आपको जो है मक्की सूरतों में मिलेंगे, ठीक है?
کیا کیا 3 باتیں ہیں سمجھ گئے؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر۔ جی، ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر۔ تو یہ بھی جو ہے مکی صورت ہے، سورۃ الملک بھی آپ کو اس میں بھی جو ہے وہی باتیں ملیں گی، ایمان باللہ اور ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، ٹھیک ہے، یہی باتیں اس میں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم جانیں گے کہ سورۃ الملک، سورۃ الملک اس کی جو ہے بڑی فضیلت آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات میں سونے کے لیے بستر پر جاتے تو سونے سے پہلے، جیسے کہ میں بتا دیا کہ 3 جو قل کے سورے ہوتے ہیں، وہ 3 قل کے سورے جو ہے پڑھتے ہیں، وہ تو ہے، اس کے علاوہ اور 2 سورتیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سونے سے پہلے، اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، وہ کون سے ہیں؟ استاد جی سورہ ملک اور سورہ سورہ سجدہ اور سجدہ۔ سورہ ملک۔ جی، سورہ سجدہ اور سورہ ملک، الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک، یہ 2 سورتیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے۔ یہ ایک فضیلت ہو گئی۔ اور جی ہاں بولیے۔ اس کے علاوہ جو ہے ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سورتن فی القرآن 30 آیہ، ان سورتن فی القرآن، بے شک قرآن میں ایک ایسی صورت ہے، ایک ایسی فضیلت والی صورت ہے، 30 آیہ، جس کی 30 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، جس کی کتنی آیتیں ہیں؟ 30 آیتیں ہیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ سورۃ الملک، جس کی 30 آیتیں ہیں۔ شفیعت لصاحبہا حتی غفر لہ، ٹھیک ہے، شفیعت لصاحبہا حتی غفر لہ، یہ سورت جو ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے جو ہر رات سونے سے پہلے پڑھتا ہے، تو اس کے حق میں جو ہے یہ سورت سفارش کرے گی، شفیعت لصاحبہا، اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے، جب تک اسے معاف نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک یہ سورت جو ہے سفارش کرتے رہے گی۔ تو یہ جو ہے اس سورت کی فضیلت ہے، جو بھی رات میں ہر رات جو ہے پڑھ کر سوتے ہیں تو ان کے لیے یہ سورت جو ہے قیامت کے دن سفارش کرے گی، یہاں تک کہ ان کے گناہوں کو معاف کروا دے گی، ٹھیک ہے۔ استاد جی، ہاں جی بولیے۔ استاد جی سفارش کیا ہے؟ میں نہیں سمجھا۔ سفارش یعنی ریکمنڈیشن۔ ہاں، ریکمنڈیشن کرے گی، جی، ٹھیک ہے، ریکمنڈیشن کرے گی، ٹھیک ہے، جی استاد۔ جی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی،
ٹھیک ہے، پڑھنے والے کے حق میں جو ہے لڑے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کروائے گی. یہ جو ہے مجموع الزوائد میں ہے، اور امام البانی جو ہے صحیح الجامع الصغیر میں بھی اس کو بیان کرتے ہیں. اور سورہ ملک جو ہے عذاب قبر سے روکنے والی ہے. سورہ ملک جو ہے عذاب قبر سے روکنے والی ہے. سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر. ایک روایت میں شیخ البانی جو ہے الصحیحہ، جو ان کی کتاب الاحادیث الصحیحہ ہے نا، تو اس میں وہ نقل کرتے ہیں امام البانی رحمہ اللہ ایک حدیث کے سورۃ تبارک، سورہ تبارک ہی المانعہ، یہ جو ہے روکنے والی ہے، من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچانے والی، روکنے والی ہے یہ سورت. ٹھیک ہے، تو اتنی زیادہ جو ہے اس سورت کی فضیلتیں ہیں. یہ سورت جو ہے قیامت کے دن سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی جو ہے مغفرت کر دی جائے گی اس بندے کی. اور ایک جگہ، اور ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اس صورت لڑے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں لے جائے گی، جنت میں داخل کرا دے گی. اور ایک فضیلت کیا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی، عذاب قبر سے روکنے والی صورت ہے. اور ایک فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اس کو پڑھ کر سویا کرتے تھے، اس کو، یہ سورت اور سورہ سجدہ. سورہ سجدہ. ٹھیک ہے، تو اس سورت کی اتنی زیادہ جو ہے فضیلتیں ہیں. ابھی آئیے انشاءاللہ ہم جو ہے سورت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک الذی، تبارک بہت ہی بابرکت ہے، تبارک بارک یبارک، بابرکت ہونا. تبارک بہت ہی بابرکت ہے، الذی وہ ذات، بیدہ جس کے ہاتھ میں، الملک بادشاہی ہے. بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. ٹھیک ہے، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو تبارک الذی، اس میں جو ہے اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے. اس کے بعد جو ہے بیدہ، بیدہ، اس میں جو ہے اللہ کا ہاتھ ثابت ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. اس سے جو ہے اللہ کا ہاتھ جو ہے اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ جو ہے معلوم ہوتا ہے. دوسری آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ جو ہے کھلے ہوئے ہیں. تو ان آیتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ توحید اسماء و صفات ہے نا، تو اس سے اللہ کی صفات جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں. اللہ کی ایک صفت جو ہے ہاتھ، اللہ کی صفت ہاتھ کا جو ہے ثبوت ملتا ہے اس سے. الملک بادشاہی. ٹھیک ہے، تو بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَهُوَ اور وہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
ہر چیز پر قدیر قادر ہے، وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیاة، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا الموت والحیات، موت اور زندگی کو. کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، تمہیں آزمانے کے لیے، امتحان میں ڈالنے کے لیے، ایگزام لینے کے لیے. تمہارا موت اور زندگی کو اللہ نے پیدا کیا کس لیے؟ تمہیں آزمانے کے لیے، تمہارا ایگزام لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے. کس بات کا ٹیسٹ لینے کے لیے؟ کس بات کا ایگزام لینے کے لیے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے زیادہ اچھا عمل کون کرنے والا ہے. ایکم، تم میں سے کون ہے جو کہ احسن عملا، سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے. تو کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے؟ اس بات کا جو ہے ٹیسٹ لینے کے لیے، ایگزام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے. تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے. یہ جو ہے ٹیسٹ لینے کے لیے، آزمانے کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ عزیز الغفور، وہ یعنی اللہ عزیز الغفور، غالب ہے. عزیز یعنی غالب ہے، غفور بخشنے والا ہے، خوب بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ غالب ہے اور خوب بخشنے والا ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے پیدا کیا 7 سماوات، 7 آسمانوں کو، جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا. طباقا، اوپر نیچے. ٹھیک ہے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک کر کے اللہ نے پیدا کیا. طباقہ یعنی ترتیب کے ساتھ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک رہتا نا، تو اس کو بولتے ہیں طباقہ. جس نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے. ٹھیک ہے، بازو بازو نہیں بلکہ اوپر نیچے، اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھو گے، ما ترى، تم نہیں دیکھو گے، فی خلق الرحمن، رحمان کے پیدا کرنے میں، تم نہیں دیکھو گے رحمان کے پیدا کرنے میں.
رحمان نے جو آسمان پیدا کیے ہیں، 7 آسمان پیدا کیے ہیں، تو رحمان کے اس 7 آسمان کو پیدا کرنے میں تم نہیں دیکھو گے من تفاوت، کوئی بھی کمی بیشی، کوئی بھی عیب یا کمی بیشی جو ہے تم نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، فرجع، بس تم لوٹاؤ، البصر نظر کو، پھر دوبارہ لوٹا کر بھی دیکھ لو تم آسمان کو، آسمان کی طرف نظر کو دوبارہ لوٹا کر بھی دیکھ لو۔ حل ترى من فطور، کیا تم دیکھتے ہو من فطور، اس میں کوئی شگاف، اس میں کوئی ہول دیکھتے ہو کیا، اس میں کوئی شگاف دیکھتے ہو کیا؟ حل ترى، کیا تم دیکھتے ہو اس میں من فطور کوئی شگاف، کوئی ہول؟ ثم ارجع البصر، پھر اپنی نظر کو لوٹاؤ، پھر دوبارہ لوٹاؤ، لوٹا کر دیکھو آسمان کو، کرتین، بار بار، یہ ایک بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ بار بار لوٹا کر تم دیکھ لو۔ ینقلب الیک البصر، آپ کی طرف نظر لوٹ کر آئے گی، ینقلب لوٹ کر آئے گی، الیک آپ کی طرف، البصر نظر، خاسئن، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہو کر، تھک جائے گی، دیکھ کر، بار بار دیکھ کر جو ہے، ڈھونڈ کر تلاش کر کے جو ہے عیب کو، آپ کی آنکھ جو ہے تھک جائے گی، تھکی ہوئی واپس لوٹے گی، ذلیل ہو کر یعنی ناکام ہو کر جو ہے واپس لوٹے گی، خاسئن یعنی ناکام ہو کر لوٹے گی، وہو حسیر، اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی، یہ حسیر کی معنی تھکی ہوئی، خاسئن ناکام ہو کر آپ کی نظر واپس لوٹے گی، اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی، لیکن اس کو جو ہے کوئی بھی عیب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا قادر ہے، اتنا قدرت والا ہے، اتنا طاقت والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا زبردست اللہ نے آسمان بنایا ہے کہ جس میں بار بار لوٹانے کے باوجود آپ کو کوئی بھی عیب، کوئی بھی کمی بیشی جو ہے نظر نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہیں تک کافی کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد کا جو ہے کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی انشاءاللہ ہم فقہ پڑھیں گے۔ سورہ کیا ہے نمبر دوسری ہے نا، جی کیا بولے؟ تو اس میں جو کتنی آتی ہے، جو آیت نمبر دوسری تھی نا، اللہ زی، تو اس میں جی نون الذی خلق کتنی الموت، بھی آتی ہے نا، تو وہ پڑھتے ہیں، یا وہ تو نیلا زی بھی پڑھتے ہیں نا؟ یہ نیلذی کب پڑھیں گے؟ جب ملا کر پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے کی آیت سے اگر آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں تو اس وقت نیلذی، اگر آپ آیت الگ پڑھ رہے ہیں تو الذی خلق الموت، ٹھیک ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک نیلذی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں تو ملک نیلذی بول کے پڑھیں گے، اگر الگ پڑھ رہے ہیں آیت کو جی تو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت وهو على كل شيء قدیر، الذی خلق الموت، اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں تو، اگر الگ پڑھ رہے ہیں تو جزاک وهو اللہ، على كل شيء قدیر الذی خلق الموت، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، جزاک آمین اللہ۔ ویاکم، آمین ویاکم، بارک اللہ۔ تو فقہ میں جو ہے نماز کے احکام ہم پڑھ رہے تھے، احکام الصلاۃ، نماز کے فرائض، سنتیں،
پڑھ لیے تھے. مکروہات ناپسندیدہ چیزیں، شاید اس میں کچھ باقی رہ گیا تھا، ہے نا؟ جی سر، مکرو پڑھا رہے تھے آپ. جی. تو نماز میں ناپسندیدہ چیزوں میں ہم کیا کیا پڑھے ہیں؟ نماز میں سر کو ادھر ادھر پھیرنا، ادھر ادھر جو ہے پلٹانا سر کو، یہ جو ہے ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح مکروہ چیزوں میں آسمان کی طرف دیکھنا، نماز میں جو ہے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنا، یہ بھی مکروہ ہے. پھر اسی طرح پہلو پر ہاتھ رکھنا، پہلو پر بازو جو ہے ہاتھ رکھنا، یہ بھی جو ہے ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح لٹکے ہوئے بال اگر لٹکے ہوئے ہیں، آستین جو ہے سامنے ہے، یا کپڑے ہیں تو کپڑوں کو سمیٹ رہا ہے، یہ سب جو ہے مکروہ ہے، یہ سب جو ہے ناپسندیدہ چیزیں ہیں، پسند نہیں ہے یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے. بالوں کو سیدھے کرتے رہنا، پھر اسی طرح آستین سیدھے کرنا، اور کپڑے جو ہے بار بار سمیٹتے رہنا. ٹھیک ہے. یہ سب جو ہے ناپسندیدہ امور میں سے ہیں. پھر اسی طرح انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل کرنا اور ان کو چٹکانا. ٹھیک ہے. انگلیاں چٹکانا یعنی انگلیوں کو توڑنا، انگلیاں توڑتے ہیں، انگلیاں چٹکاتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے، یہ بھی جو ہے ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے. پھر اسی طرح سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ بار کنکریوں پر ہاتھ پھیرنا، ایک سے زیادہ بار آپ جو ہے بار بار جو ہے کنکریاں ہٹا رہے ہیں، سامنے کوئی چیز چل رہی ہے تو اس کو بار بار ہٹا رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے نماز میں جائز نہیں، کیونکہ اس سے جو ہے آپ کی توجہ جو ہے نماز میں نہیں رہے گی، بلکہ یہ کنکریاں ہٹانے میں، سامنے جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کو ہٹانے میں، یہیں پہ آپ کی توجہ جو ہے رہے گی، نماز میں آپ کی توجہ نہیں رہے گی. اسی لیے نماز میں بار بار اس طرح کرنے سے منع کیا گیا ہے. اگر ایک مرتبہ درمیان میں کر لیتے ہیں تو جائز ہے، ایک مرتبہ اگر کر دیتے ہیں تو جائز ہے، لیکن بار بار اگر کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح سجدے کی جگہ میں پھر اسی طرح جو ہے کوئی ایسا بے فائدہ کام کرنا جو نماز کے خشوع میں مخل ہو، بے فائدہ چیزیں جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ایسے کام کرتے رہنا، جیسے یہ کپڑے یا داڑھی کے بال کو ہاتھ جو ہے لگاتے رہنا، کپڑوں کو ہاتھ لگاتے رہنا، کپڑوں کو سیدھے کرتے رہنا، داڑھی جو ہے سیدھے کرتے رہنا، داڑھی کو گھماتے رہنا نماز میں کھڑے ہو کر. ٹھیک ہے. یا نماز یا دیواروں کے رنگوں اور ڈیزائنوں کو وغیرہ دیکھتے رہنا، نماز میں کھڑے ہوئے لیکن جو سامنے ڈیزائنس وغیرہ ہیں، جائے نماز میں ڈیزائنس ہیں یا پھر دیواروں پر ڈیزائنس ہیں، تو یہ ڈیزائنس دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نماز میں جو ہے پورا خیال ہمارا نماز ہی میں رہنا ہے، کہیں باہر دوسری چیزوں میں جو ہے ہمارا ذہن نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے جو خشوع میں جو خلل ڈالتے ہیں، ایسی چیزوں سے جو ہے ہمیں دور رہنا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، سکون سے نماز پڑھو، اطمینان سے نماز پڑھو. ٹھیک ہے. جب ہمیں دوسرے چیزوں کی طرف اگر ہم ذہن ڈالیں گے تو پھر ایسی صورت میں نماز کا سکون جو ہے برباد ہو جائے گا. اسی لیے نماز میں جو ہے پورے سکون کے ساتھ صرف نماز میں جو ہے اپنی توجہ کو رکھنا ہے. پھر اسی طرح ناپسندیدہ چیزوں میں رکوع یا سجدے میں تلاوت قرآن کرنا، رکوع میں اور سجدے میں جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بھی جو ہے ناپسندیدہ ہے. اس کے علاوہ بتایا کہ اگر یہ سجدے میں آپ قرآن کی آیتوں میں جو دعائیں ہیں، دعاؤں کی حیثیت سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے اس حد تک جو ہے جائز ہے، اس حد تک پڑھ سکتے ہیں آپ. دعائیں ہیں تو اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں.
اس کے علاوہ آپ جو ہے تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تو یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ سجدے میں تلاوت نہیں کر سکتے قرآن کی، سجدے اور رکوع میں، کیونکہ رکوع میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعظیم بیان کرنا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور سجدے میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، سبحان ربی العلیٰ کہہ کر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان دونوں میں جو ہے قرآن کی تلاوت جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ پھر اسی طرح ناپسندیدہ چیزوں میں اگر کھانا موجود ہے تو کھانے کی موجودگی میں نماز شروع کرنا یہ بھی جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ کھانے کی موجودگی میں یعنی آپ کو بھوک ہے، آپ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے اس کو برداشت کرتے ہوئے نماز میں کھڑے ہو گئے، تو آپ کا ذہن پورا کہاں رہے گا؟ کھانے کی طرف، کہ کب نماز ختم ہوگی، کب جو ہے کھا کر جو ہے اپنی بھوک کو مٹاؤں، اسی طرف آپ کا ذہن ہوگا۔ اسی لیے شریعت نے کیا کہا ہے کہ شریعت نے جو ہے ہماری ضرورتوں کا اور جو بھی ہماری حاجتیں ہیں، ضرورتیں، اس کا شریعت نے خیال رکھا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے ضرورت کو پوری کرنے کا حکم دیتی ہے شریعت، کہ پہلے کھا لیں، اپنی بھوک کو مٹا لیں، پھر اس کے بعد جو ہے نماز پڑھیں، ورنہ نماز میں بھی جو ہے خلل ہوگا، ورنہ آپ کی نماز میں بھی خلل ہوگا، نماز میں بھی آپ کا ذہن نہیں رہے گا، آپ کا ذہن پورا کھانے کی طرف رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو بھوک لگتے وقت جو ہے کھانا آپ کے آگے ہے، بھوک لگ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، اس کے باوجود آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ کہ نماز میں تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنا، ایڑیاں کھڑا کر کر جو ہے بیٹھتے ہیں، سجدے میں بازو زمین پر بچھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے ہاتھ ہیں، بازو ہیں، پوری طرح جو ہے زمین پر بچھا دے رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ ایڑیاں کو کھڑا کر کے بیٹھنا، دونوں ایڑیاں کھڑا کر دے رہے ہیں، کھڑا کر کے اس پر بیٹھ جا رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے صحیح نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پھر اسی طرح سجدے میں جو ہے اپنے ہاتھ بچھا دے رہے ہیں، زمین پر جو ہے اپنے ہاتھوں کو بچھا دے رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن عقبۃ الشیطان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے، عن عقبۃ الشیطان، شیطان کی طرح بیٹھنے سے، ٹھیک ہے، شیطان کی طرح بیٹھنا یعنی پیروں کو جو ہے کھڑا کر کے بیٹھ جانا۔ وَيَنْهَا أَن يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ فِرَاشَ السَّبْعِ، اور اس سے بھی منع کیا ہے کہ آدمی جو ہے بچھا دے اپنے بازوؤں کو درندے کی طرح، أَن يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ افتراش السَّبْعِ، جیسے درندہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو بچھا دیتا ہے، تو اسی طرح نماز میں کوئی سجدے میں جو ہے اگر ہاتھ کو بچھا دیتا ہے تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو جانور کی طرح اپنے ہاتھوں کو بچھا دینے سے منع کیا ہے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تشہد میں دونوں ایڑیوں کو کھڑا کر کے بیٹھنا صحیح نہیں ہے، اور پھر اسی طرح سجدے میں اپنے ہاتھوں کو بچھا دینا، یہ بھی جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ تو اتنی چیزیں جو ہے نماز میں ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں۔ اس کے بعد ہم جو ہے ایسی چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ نماز کو باطل کر دینے والی ہیں، نماز کو باطل کر دینے والی ہیں، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائیں گے؟ ایسی چیزیں جو نماز کو باطل کر دینے والی ہیں،
کیا مطلب ہے اس کا باطل کر دینے والی کا؟ جی کون بتائیں گے؟ استاد جی جو نماز کو توڑ دیتا ہے. ہاں جی، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، احسنت. جی تو نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں یعنی نماز کو توڑ دینے والی چیزیں، ایسی چیزیں جس سے نماز باقی نہیں رہتی، نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے. نماز کو توڑ دینے والی چیزیں، نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے. جو نماز کے ارکان ہیں تو نماز کے ارکان میں سے کوئی ایک رکن چھوٹ جائے، کوئی رکن چھوٹ جائے. اگر کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے نماز کا تو ایسی صورت میں نماز آپ کی باطل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، بشرطے کہ نماز میں یا نماز کے فوراً بعد اس کا تدارک نہ کریں. یہ کب نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جب فوری بعد، نماز کے فوری بعد جو ہے اس کا تدارک نہیں کر لیتے. اگر کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جاتی. فوری آپ جو ہے نماز جیسے ہی ختم ہوئی آپ کو یاد آئے تو فوری جو ہے اس کے بعد اس کا تدارک کر لینا، یعنی اسے جو دوبارہ ادا کر دینا. اگر اس کو دوبارہ ادا کر لیے تو ایسی صورت میں نماز ہو جاتی، ورنہ آپ کی نماز جو ہے باطل ہو جائے گی کوئی بھی رکن چھوڑنے سے. اس لیے کہ استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں جی استاد آگے جی آ رہی یہاں ہے، پہ آگے تفصیل آ رہی ہے. جی جی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے آپ کے سامنے نماز پڑھی اور اطمینان و اعتدال کو، جو کہ رکن نماز ہے، نماز کے رکن میں کیا ہے؟ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے، اعتدال کے ساتھ، جلدی جلدی نہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ درمیانی روی سے جو ہے نماز پڑھنا، یہ بھی رکن ہے نماز کا. ٹھیک ہے، اطمینان سے پڑھنا، اعتدال سے پڑھنا، یہ بھی نماز کا رکن ہے. اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے یعنی اطمینان سے نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہے اس کے بارے میں دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ اطمینان اور اعتدال کو جو ہے چھوڑ کر نماز پڑھ رہا تھا، ترک کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس ہو جاؤ، لوٹ جاؤ، پھر نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، نماز نہیں ہوئی اس لیے کیا ہے، تم دوبارہ نماز پڑھو. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی چیز ہو گئی. کوئی بھی اگر رکن چھوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں نماز جو ہے نہیں ہوتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے. جی ہاں، کچھ پوچھ رہے تھے. استاد جی یہ جو آپ نے ابھی حدیث بولی نا وہ میں نہیں سمجھا. حدیث میں کیا ہے؟ ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں جو کہ کیا ہے، نماز کو سکون سے، اطمینان سے نہیں پڑھتا ہے، جلدی جلدی جو ہے نماز کو پڑھ رہا ہوتا ہے. تو نماز کو سکون اور اطمینان سے پڑھنا یہ بھی ایک رکن ہے نا. جی ہاں، تو وہ آدمی جو ہے نماز کے اس رکن کو، سکون اور اطمینان سے نماز پڑھنے کو جو چھوڑ دیا تھا، چھوڑ کر جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہتے ہیں کہ ارجع، تم لوٹ جاؤ، فصلی، پھر نماز پڑھو، کیونکہ تم نے فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. نماز پڑھنے کے باوجود تمہاری نماز جو ہے باطل ہے، تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی ہے،
کیونکہ تم جو ہے رکن کو چھوڑ دیے ہو، اس لیے فصلی دوبارہ تم جو ہے جا کر نماز پڑھو. ٹھیک ہے، اس سے کیا معلوم ہوا کہ کوئی بھی رکن چھوٹ جاتا ہے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے اور آپ کو دوبارہ نماز ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ابھی سمجھ میں آیا؟ جی استاد. استاد مجھے اور ایک سوال ہے. ہاں جی، پوچھیے. استاد جی تو ہم کدھر، ہمیں کوئی جگہ میں اگر ہمیں جلدی پہنچنا ہے یا ہم سفر میں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو آپ چھوٹی صورتیں پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، چھوٹی صورتیں پڑھ لیجئے، لیکن نماز کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا، اطمینان سے ہی. یا تو درمیانہ روی جو ہے آپ اختیار کیجئے، لیکن جلدی جلدی اس طرح سے کہ پوری طرح کوئی آپ کا رکن ادا نہ ہو، تو ایسے نماز پڑھنے سے جو ہے کیا ہے، آپ کا رکن چھوٹ جاتا ہے. یعنی کوئی بھی آپ کا رکن صحیح سے ادا نہیں ہو رہا، یعنی آپ صحیح سے جو ہے کھڑ نہیں رہے ہیں. آپ جو ہے سجدے کو رکوع کو گئے، پھر رکوع کو جانے کے بعد کھڑے ہونا ہے، سیدھے سے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ جو ہے آپ سجدے کو چلے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح یعنی تو آپ جو ہے رکوع صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، پوری طرح جو ہے جھک نہیں رہے ہیں رکوع میں، تھوڑا سا جو ہے جھک کر فوری جو ہے اٹھ جا رہے ہیں جلدی جلدی. اور اسی طرح کیا ہے، سجدہ صحیح سے نہیں کر رہے ہیں. جلدی جلدی کرنا اور سکون سے نہیں پڑھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جو ہے صحیح سے ارکان کو ادا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ارکان ہیں نماز کے ان کو صحیح سے ادا نہیں کرنا، یہی جو ہے سکون سے نماز نہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جی استاد. اگر آپ ارکان کو ادا کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ سکون سے اطمینان سے ہی نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر جی رکن کو. استاد. جی ہاں، بولیے. جی استاد. استاد جی تو ہم خالی صرف سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، اس کے بعد کی سورت بھی پڑھنا ہے آپ کو. آپ جی یہ کر ٹھیک ہے سکتے ہیں استاد. کہ کوئی چھوٹی سورت پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کوئی چھوٹی سورت پڑھ لیں تو اس طرح سے جو ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جی استاد انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تو یہ پہلی چیز ہو گئی، اگر کوئی بھی رکن چھوٹ جاتا ہے آپ کا تو نماز آپ کی جو ہے باطل ہو جاتی ہے. دوسرا کیا ہے، نماز میں کھانا پینا. نماز میں اگر کھاتے پیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان فی الصلاۃ لشغلا، نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصروفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نماز میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مصروفیت ہونا. اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں مصروفیت، کھانے پینے کی چیزوں میں مصروفیت اگر آپ کی ہے تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو نماز میں کھانے پینے سے بھی نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے تیسری چیز تیسری چیز نماز کی درستی کے علاوہ کوئی اور بات کرنا. ٹھیک ہے، نماز کی درستی کے علاوہ کوئی اور بات کرنا اس سے بھی جو ہے نماز باطل ہو جاتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے خاموش ہو کر کھڑے ہو جاؤ. تو نماز میں بات کرنے سے بھی کیا ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، نماز میں بات بھی نہیں کرنا ہے، نماز میں بات کرنے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے.
3 चीजें हो उस्ताद गई। जी हाँ जी बोलिए। उस्ताद जी, ये तीसरा पॉइंट आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? तीसरे पॉइंट में क्या है, नमाज में दुरुस्ती के अलावा कोई और बात करना। आगे आ रहा है नमाज में दुरुस्ती यानी क्या है, नमाज में दुरुस्ती से क्या मुराद है, आगे आ रहा है, ठीक है। जी पहला ये इस आयत से क्या मालूम होता है, वक़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए खामोश होकर खड़े हो जाओ, यानी बात मत करो। तो नमाज में बात नहीं कर सकते, ये एक बात मालूम हुई। फिर उसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हाज़िही अलस्सा ला यस्लुहु फीहा शैउन मिन कलामिन नास। नमाज में कोई इंसानी कलाम जायज़ नहीं है। जो इंसानी बातें हैं, इंसान बातें करते हैं, तो वो जो है नमाज में जायज़ नहीं है। नमाज में कोई इंसानी बातें करना ये जो है जायज़ नहीं है। ठीक है, एक आयत से भी मालूम हो गया कि नमाज में बात करना जायज़ नहीं है, और फिर हदीस से भी मालूम हो गया कि नमाज में बात करना जो है जायज़ नहीं है, इससे नमाज बातिल हो जाती है। अलबत्ता नमाज की दुरुस्ती के लिए हस्बे ज़रूरत बोलना दुरुस्त है। नमाज को दुरुस्त करने के लिए, नमाज को दुरुस्त करने के लिए हस्बे ज़रूरत बोलना जो है जायज़ है। मसलन इमाम सलाम के बाद अगर मुक्तदियों से दरियाफ्त करें कि नमाज पूरी हो गई है, तो इसके बोलने से नमाज ख़राब नहीं होगी। अगर इमाम जो है नमाज के बाद मुक्तदियों से पूछता है, कुछ डाउट हो गया से, तो नमाज के बाद अगर पूछता है मुक्तदियों से कि नमाज पूरी हो गई है क्या, कुछ नमाज में कमी तो नहीं हो गई, तो उस वक्त अगर मुसल्ली कुछ बोलते हैं कि नहीं आप 3 ही रकात पढ़ाए, 4 नहीं पढ़ाए, 1 रकात छोड़ दिए हैं, तो ये बात करने से नमाज बातिल नहीं होती। उसके बाद फौरी और 1 रकात जो है वो पढ़ ले सकते हैं, इससे दरमियान में नमाज बातिल नहीं होती। ठीक है, तो नमाज की दुरुस्ती के लिए अगर दरमियान में बात करते हैं तो इससे कोई खलल नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर कोई दुनियावी जो बातें होती हैं, जो आम बातें होती हैं इंसानों की, अगर वो करते हैं तो इससे नमाज बातिल हो जाती है। या फिर इसी तरह इमाम को गलती लग गई है तो मुक्तदी इसको क़िराअत करके बता दें। क़िराअत में अगर कोई गलती कर रहे हैं पढ़ने में, कुरान की जो क़िराअत होती है, तिलावत होती है, तिलावत में अगर नमाज में गलती कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में बता सकते हैं, तिलावत को दुरुस्त कर सकते हैं, बता सकते हैं मुक्तदी पीछे से, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान कलाम फरमाई और जुल यदैन भी बोले, और उनकी नमाज बातिल नहीं हुई थी। यानी इससे जो है एक हदीस है, तो वो हदीस मुराद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद जो है एक आदमी जो है जुलैदैन नाम के थे, एक सहाबी थे, तो वो जो है बोलते हैं कि नमाज जो है 3 ही रकात पढ़ाए हैं, 4 नहीं पढ़ाए, बोलकर इस तरह से बोलते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि क्या जुलैदैन ने सही कहा है, क्या जुलैदैन ने जो कहा वो सही है, बोलकर सहाबा से पूछते हैं, तो सहाबा सब जो है हाँ बोलकर बोलते हैं। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और रकात पढ़ लेते हैं। तो इसमें भी क्या मालूम होता है कि दरमियान में बात कर लेने से, नमाज के बारे में अगर पूछ लेते हैं तो इससे नमाज बातिल नहीं होती। ठीक है, तो हदीस भी आगे दिए हैं, देखिए। जुलैदैन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, अय अल्लाह के रसूल, क्या आप भूल गए हैं या नमाज में कसर कमी हो गई है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना मैं भूला हूँ और ना ही नमाज में कोई कमी हुई है। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कम पढ़ा दिए थे, तो उस वक्त जुलैदैन पूछ लेते हैं कि क्या नमाज में कमी हो गई है या भूल गए हैं आप? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि ना मैं भूला हूँ और ना ही नमाज में
कोई कमी हुई है। ठीक है, तो इससे मालूम होता है कि दरमियान में कलाम करने से नमाज नहीं टूटती। नमाज के बारे में अगर पूछ लेते हैं तो इससे नमाज जो है नहीं टूटती है। उस्ताद जी, तो ये 3 चीज़ें की। हाँ जी, बोलिए। उस्ताद जी, तो जैसे हम कोई इमाम अगर नमाज में गलती करते तो हम उसे सुबहान अल्लाह बोल सकते और वो फिर सजदा सहू कर लेंगे ना। हाँ जी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अगर उसने कुछ गलती किया, रकात छोड़ दिए, तो नमाज के बीच में हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ, इमाम नमाज के बीच में आपने, बोल सकते हैं। जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे हम अगर नहीं ये, बोले हैं अगर नहीं बोले हैं अगर नहीं बोले हैं, इमाम को जो है डाउट है, तो नमाज के फौरी बाद जो है पूछ ले सकता है। यानी तो नमाज में जो है बोलना भूल गए हैं, तो नमाज होने के बाद अगर याद आ रहा है किसी को, तो फौरी जो है कोई मुक्तदियों में से कोई बोल रहा है, तो ऐसी सूरत में फौरी जो है नमाज पढ़ ले सकते हैं, और उसके बोलने से जो है नमाज बातिल नहीं होती। तो उस्ताद जी वो पूरी नमाज वापस वापस पढ़नी है या सिर्फ एक ही रकात जो छूटी है वो? जी, सिर्फ एक रकात जो छूटी है, इससे नमाज बातिल नहीं हुई आपकी। ठीक है, जी जो उस्ताद। कमी हो गई थी बस उसको पूरा कर देंगे आप। तो उस्ताद जी नमाज के बीच में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इमाम आपने एक रकात छोड़ दी है, ऐसे? जी, नमाज के बीच में नहीं, नमाज खत्म होने के बाद। अगर नमाज के दरमियान में अगर कहीं गलती कर रहे हैं तो इस सूरत में सुभान अल्लाह बोलना है। जी ठीक है उस्ताद जी। ठीक है जी। बस उस्ताद जी अगर इमाम कुछ सूरा बोल रहे तो भूल गए तो ही हम बोल सकते हैं ना, बस? हाँ, नमाज अगर हाँ सूरा भूल गए तो वो बोल सकते हैं जी। तो उसके अलावा नमाज में हम कुछ बोल नहीं सकते? हाँ, उसके अलावा नहीं, उसके अलावा बोले तो नमाज अगर सलाम फिर दिए हैं उसके बाद अगर कुछ बोलते हैं, तो उसके बाद फिर कंटिन्यू कर ले सकते हैं। जो एक रकात छूट गई है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे जो है नमाज बातिल नहीं होती। तो उस्ताद जी जैसे असर की 4 रकात है, तो इमाम ने 4 के बदले 5 पढ़ ली, तो हमें क्या करना है? 5 के लिए अगर खड़े हो रहे हैं तो उस वक्त जो है आपको जो है मालूम हो रहा है कि 5 के लिए खड़े हुए हैं, तो उस वक्त सुभान अल्लाह बोलेंगे। ठीक है, सुभान जी अल्लाह उस्ताद। बोलेंगे। या नहीं तो अगर आप जो है आपको उस वक्त मालूम नहीं हुआ, नमाज जब खत्म हुई तो उस वक्त जो है आपको महसूस हो रहा है कि आप जो है 5 रकात पढ़े हैं, 4 नहीं। जब खत्म हुई है उसके बाद मालूम हुआ है, तो उसके बाद जैसे ही खत्म हुई फौरी आप बोल देंगे, तो क्या कर लेंगे, वो सजदे सहू कर लेंगे। उस्ताद जी नमाज के बाद सजदा सहू कैसे करना है? इंशाल्लाह सजदे सहू का बयान भी है इसमें, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, जी नमाज के ठीक है। जितने भी तफसीलात हैं तमाम तफसीलात आ रहे हैं आगे। ठीक है उस्ताद जी। ठीक है और जी। उस्ताद जी अगर ये जो इमाम ने नमाज में कम, जैसे कम रकात पढ़ ली, जैसे 4 के बदले 3, तो भी हमें सजदा सहू करना है? हाँ, पहले जो है रकात पढ़ लेंगे, उसके बाद सजदे सहू करेंगे। जो रकात छूट गई है वो रकात पढ़ लेंगे, फिर उसके जी बाद सजदे सहू करेंगे। ठीक है। जी ठीक है उस्ताद। और उस्ताद जी अगर हम जैसे अभी असर की 4 रकात है तो इमाम ने 3 रकात पढ़ ली, फिर हम जी, नमाज के जैसे सलाम फिर लिया, फिर कोई मुक्तदी ने पीछे से बोला कि 3 रकात पढ़ी है, तो इमाम वापस 1 रकात के लिए खड़े होते हैं। रकात पढ़ेंगे जी। फिर वो नियत करने के बाद वो दुआ इस्तिस्का, फिर सूरा फातिहा और कोई दूसरा नहीं, सूरा। वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं, इस्तिस्का वो सब इस्तफ्ताह, दुआ इस्तफ्ताह है, वो शुरू में पढ़ लिया आप, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है दुआ इस्तफ्ताह। तो सिर्फ 2 सूरा पढ़ना है? हाँ जी, 2 सूरा पढ़ना और है। और फिर वो सब रुकू कंटिन्यू और, करना है, जो रकात आप 3 रकात पढ़े थे उसको कंटिन्यू करते हैं बस। जी दोबारा उसको उस्ताद। दोबारा जो इस्तफ्ताह वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी तो उस्ताद फिर हमें पहले सूरा फातिहा से सिर्फ 2 सूरा पढ़ना है, फिर रुकू और 2 सजदे करने के बाद तशहुद और दुरूद पढ़ के वापस सलाम फेरना है? हाँ जी, वापस सलाम फिरना जी। जी ठीक। और उस्ताद उसमें हम जो 1 रकात पढ़ते उसमें हम इफ्तराश करेंगे या तवर्रुक? आखिरी आखिरी तशहुद में जो है इफ्तराश करेंगे। जी ठीक है उस्ताद। इफ्तराश करेंगे जी। जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, आखिरी तशहुद में जो है तवर्रुक करेंगे।
آخری تشہد میں تورک کریں گے، ٹھیک ہے، جی استاد تورک ہے نا آخری تشہد میں، جی جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر استاد آمین ویاکم بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ اسی پر جو ہے ہم کلاس ختم کرتے ہیں۔ آگے جی کے جو استاد پوائنٹس ہیں جو نماز کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں اس کے اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، استاد چلیے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد جی جزاک اللہ خیر استاد آمین ویاکم بارک اللہ۔